मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला बतौफ़ैल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ख़ुसूसन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, पढ़ने वालों का पढ़ना और आप सबका सुनना, बानियान मजलिस का सफ़े अज़ा बिछाना अल्लाह आबाद आपकी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। ख़ुसूसन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शाह साहब को अल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए और जितने भी इन 5 मजालिस के बानियान हैं उन सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। आप सब के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दिल ज़हूर फरमाए। हमें अपने इमाम के मुख़लिस असाब में से शुमार फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। कौनैन की दौलत है तेरे पाँव के नीचे, कौनैन की दौलत है तेरे पाँव के नीचे, अज़मत की भी अज़मत है तेरे पाँव के नीचे, अज़मत की भी अज़मत है तेरे पाँव के नीचे। हम क्या है लिखे तेरी अज़मत का कसीदा, हसनैन की जन्नत है तेरे पाँव के नीचे। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात इस तरह पढ़ो कि मेरा पढ़ने को जी चाहे। फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है, इल्म फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है जिसमें एक को मंतूक कहते हैं और उसी के अंदर जो चीज छुपी हुई होती है उसे मफ़हूम कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। फ़िक़्ह कहती है कि जो आप जुमला बोलते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं उसे कहते हैं मंतूक। नुत्क़ से जो आप बोलते हैं उसे फ़िक़्ह कहती है ये मंतूक है। उसी जुमले के अंदर जो मफ़हूम छुपा होता है, जो उस जुमले की रूह होता है, उसे फ़िक़्ह कहती है, वो मफ़हूम है।
منطوق جو بولا جائے، مفہوم جو اس سے مراد ہو. اگر آپ پوری توجہ دیں تو جملہ کہتا ہوں، جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں یہ منطوق کے فرقے نہیں ہیں، مفہوم کے فرقے. نہیں میں سمجھا نہیں پایا، میں اپنے پہ لے لیتا ہوں، آپ پہ نہیں لے ڈالتا، میں اپنے پہ لے لیتا، میں سمجھا نہیں پایا. مثال کے طور پر قرآن کی آیتوں کا کوئی فرقہ نہیں. قرآن 6666 آیتیں یہ ہر بندہ مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے. اس کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے اس کے فرقے. فرقہ اس کا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو ہر بندہ اپنے طور پہ جب بیان کرتا ہے تو ایک فرقہ بن جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا نے غیر معصوم سے مفہوم لیا ہے، ہم نے معصوم سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور یہ جملہ میں نے پڑھا ہوا ہے، جو پچھلی مجالس میں تھے ان کو یاد کرا دیتا ہوں، اور جو نئے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نیا. حضرت پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یا علی تو قاتلو علی التاویل کما قتلتو علی التنزیل. تو اس قرآن کے مفہوم پر اسی طرح جنگ کرے گا جس طرح میں نے قرآن کے نازل ہونے پر جنگ کی. تو قاتلو علی التاویل کما قتلتو علی التنزیل. میری جنگ تھی کہ جب قرآن آتا تھا، آیتیں آتی تھیں، لوگ مانتے نہیں تھے. میری اس دشمن سے جنگ ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے، تیری اس سے جنگ ہے جو قرآن کے معنی بدل دیتا ہے. اس لیے ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم. آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خیر ہے، صلوات پڑھیں. سنتے ہیں آپ کے لیے پڑھا جا رہا ہے، سارا جو پنڈال سجدہ ہے نا نوجوانوں کے لیے. آپ اس مذہب کی پنیری ہیں، نرسری ہیں. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس وقت تک نہ مانو جب تک گواہی نہ لے لو. میں سبھی کی توجہ چاہوں گا. جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے، جھوٹا خبر لے کے آئے، گناہگار خبر لے کے آئے، تو جب تک گواہی نہ لے لو، دلیل نہ لے لو، اس کی بات کا انکار نہ کرو. یہ ہے منطوق. اگر جاگ رہے ہیں اور پوری توجہ دے رہے ہیں تو جملہ بڑا قیمتی ہے. یہ منطوق ہے کہ جب فاسق خبر لے کے آئے تو گواہیاں مانگو، اور جب عادل حق مانگے تو پھر گواہیاں نہ مانگے.
गवाहियां ना मांगो कि तुम गवाही दो, फिर तुम्हें हक मिलेगा। फासिक मांगे, हाय जुमला खैरुल साहब गौर कीजिएगा, जब मांगा ही फासिक से जा रहा हो। फासिक जब मांगे कोई बात करे तो गवाही तलब करो, जब आदिल मांगे तो गवाही तलब करने की जरूरत नहीं, उसकी अदालत खुद गवाही है। और जनाब सैयदा ने बरमला कहा था, ऐलान करके कहा था कि मेरी गवाही के लिए कुरान काफी है जो तहारत का ऐलान कर रहा है, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं है। लिहाजा मंतूक ये है कि जुमला बोला जाए, उसके अंदर जो मफहूम होता है वो उस जुमले की रूह होता है और वही असल हकीकत होती है। भाई मैं एक तवज्जो चाहूंगा आपसे और एक जुमला कहना चाह रहा हूं। भाई झगड़ा होता ही ये है, आप बात करते हैं तो दूसरा मतलब गलत लेता है। आप कहते रहते हैं यार मेरा मतलब ये नहीं, वो कहता नहीं आपका तो मतलब ही यही है। जब मेरे बात का, मेरे मंतूक का मफहूम आप लेंगे तो झगड़ा होगा, और जो कोई अल्लाह की मंतूक का मफहूम खुद लेगा। अल्लाह बोल रहा है जब फासिक खबर लेकर आए तो दलील मांगो। हुजूर की हदीस है अकरमुल उलमा, तुम पर उलमा की इज्जत वाजिब है, ये मंतूक है। इसका मतलब ये नहीं कि गैर उलमा की ना करो, मफहूम ये है बुजुर्ग है उसकी करो, माँ बाप की इज्जत करो, ये मफहूम है। हमारे नजदीक हर लफ्ज का माना वो नहीं जो कुरान लेता, जो अल्लाह लेता। हमारे नजदीक जालिम किसे कहते हैं? बोलो ना सारे, बोलो तो मैं जुमला कहूँ ना। खुदा की कसम इससे बड़ा मेरे पास कोई जुमला नहीं जो आपके मैं पेश कर सकूं और आपसे दाद लूं। किसे जालिम कहते हैं? जो कत्ल करता हो, डाके मारता हो, जुल्म करता हो, झूठ बोलता हो, लोगों के माल गसब करता हो, उसी जालिम कहते हैं ना। लेकिन अगर उसी जालिम कहते हैं तो फिर आदम ने खुद कहा है रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। थक गए तो आपके अपनी इसका तर्जुमा नबी भी है। भाई जुल्म और इस्मत एक जगह नहीं रहते। जुल्म भी हो और मासूम भी हो, एक साथ नहीं रह सकते। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, जालिम है। अगर मानी वही है जो हम लेते हैं, इस मंतूक का मफहूम वही है, तो फिर अकीदा खत्म हो जाएगा, आपका ईमान खत्म हो जाएगा। नबी को अगर जालिम मान लेंगे। अच्छा अभी भी आप नहीं बोले, देखो जुमला और कहता है जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, जो बोलेगा जुमला उसका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं जालिम हूं, ये इतराफ है। नबी का अल्लाह जुल्म का इतराफ, तो नबूवत बची या ना बची? अगर मौलवी तर्जमा करे तो नबूवत नहीं बचती। मेरी
بھاگ گئے ہو بھائی. میں پھر جملہ کہتا ہوں, اگر مولوی ترجمہ کرے, مولوی مفہوم بتائے تو نبوت بچتی نہیں, اگر علی بتائے تو نبوت. سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کہہ رہا اس ظلم کے معنی اگر وہ لیں جو ہم لیتے ہیں تو پھر کوئی نبی معصوم نہیں رہتا. میں کتنی آیتیں پڑھوں, قرآن پڑھا ہے, لیکن آگے جملہ سنیے گا, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس ظلم کے معنی ظالم وہ نہیں جو ہم لیتے ہیں, اس ظلم کے معنی ہے نبی سے ترک اولا ہوا. ظلم کے معنی ہے نبی سے. اب ترک اولا کیا ہے یہ بچے بھی سمجھ جائیں. مطلب ہوگا کہ واقعاً میں نے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی, ترک اولا کیا ہے. دو چیزیں ہوں, دونوں اچھی ہوں. بیٹا سن رہے آپ, سن رہے آپ, آنکھیں بند نہ کر مجھے. چیزیں دو ہوں, دونوں اچھی, ایک تھوڑی اچھی ہو, ایک اولا ہو. اب اولا مولا والے نہ سمجھیں تو کون سا؟ ایک اولا ہو, بہتر ہو, بہترین, سب سے بہتر, سپرلیٹیو ڈگری اولا, ترک اولا, سب سے جو بہتر تھا نبی نے وہ نہیں کیا, کیا بہتر. میرا اور آپ کا بنتا ہے کہ دو بہتر ہوں, اس میں چھوٹا کریں یا بڑا کریں, لیکن نبی کا یہی بنتا ہے کہ وہ ترک اولا نہ کرے, وہ سب سے بہتر کام کو کرے. نبی سے ترک اولا ہوا, آدم سے ترک اولا, گندم کے نزدیک نہ جانا. لیکن اچھے افسر کی نشانی یہ ہے, چونکہ آج افسر کی مجلس ہے اور ایک افسر کی کل مجلس ہے, سارے افسروں کے درمیان ایک کلم کیسے پڑے بھائی. اچھے افسر کی نشانی ہے کہ جب اس کو جوائننگ کا آرڈر ہو وہاں پہنچے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ سب کام چھوڑے, وہ وہاں پہنچے. آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا زمین کے لیے, شیطان کہہ رہا تھا میں بہکا رہا ہوں, آدم کہہ رہے تھے میں فرض نبھانے جا رہا ہوں. ترک اولا ہو گیا, ترک اولا ہو گیا. نہ جاتے بہتر تھا, لیکن جنت کے لیے تو بنائے نہیں گئے تھے. جناب یونس سے ترک اولا ہو گیا, عذاب کی دعا کی, اللہ یہ مانتے نہیں عذاب نازل کر, اور جب عذاب نازل ہونے لگا خود غائب ہو گئے. توجہ, نبی کا یہ کام نہیں قوم کو مشکل میں چھوڑ کر چلا. جیسے ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ تسبیح پڑھتے رہے میں تو اللہ کہتا ہے لولا انہو کانا من المسبحین, اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا للبس فی بدنہ الی یوم یبعثون, تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتا. اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس زندہ رہتے تو مچھلی بھی تو زندہ رہتی. اور پھر ہم پہ اعتراض نہ کر کہ ان کا امام دنیا سے غائب ہے, ان سے ملتا کیوں نہیں. جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے, بھری دنیا میں امام زمانہ کو زندہ نہیں.
اچھا نہیں، میں آپ کو ایک مبارک بات دے دوں، شاید میں نے پڑھا ہو، میرا خیال ہے میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں ایک مبارک بات آپ کو دے دوں. ابھی بھی کے دن مبارک بنتی ہے. ہر قوم کا لیڈر رہنما ایک لمحے کے لیے غائب ہوا ہے. قوم کا ایمان بھی بدلا ہے، قوم کا عمل بھی بدلا ہے. جس قوم کا، جس گروہ کا، جس جماعت کا، جس امت کا لیڈر رہنما ایک لمحے کے لیے غائب ہوا ہے، اس قوم کا ایمان بھی بدلا ہے، اس قوم کا عمل بھی بدلا ہے. اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو پھر دیکھیں، 30 دن کا وعدہ کر گئے تھے جناب موسیٰ، 10 دن اضافہ ہوا، بچڑا بن گیا. قوم کا عمل بھی بدل گیا، قوم کا ایمان بھی بدل گیا. نہ عمل رہا نہ ایمان رہا. آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے عہد میں رسول غائب ہوئے. کوئی قدموں پہ نہیں رہا، کوئی قدموں پہ نہیں رہا. اور مبارکباد دو اس قوم کو، مبارکباد دو اس قوم کو. 1400 سال ہو گئے، ان کا لیڈر رہنما غائب ہے. نہ عمل میں فرق آیا ہے، نہ عمل ایمان میں فرق. ہر نبی سے ہوا، جناب یوسف سے ہوا، جناب یعقوب سے ہوا، 40 سال بیٹے کو رونا پڑا. جناب یوسف سے ہوا، 7 سال قید پڑ گئی. ہر نبی سے ترک اولا ہوا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، اللہ نے امامت دی. توجہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا. فَتَأَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہیں اس نے پورا رزلٹ دیا ہے، 100%. نتیجہ دینے والا اللہ ہے، جہاں غلطی کی گنجائش نہیں. ابراہیم نے امتحان پورا دیا ہے، اس میں کامیاب رہا ہے، اس کو مکمل کیا ہے. امامت تب ملی ہے. ہر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، امامت کے لیے امتحان دینے پر. فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کیا ہے، پورا مکمل کیا امتحان کو. اللہ نے کہا میں نے تجھے امامت دی، انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. تو لوگوں کا امام ہے. آنے والے دور میں متقین کا امام ہے، تو لوگوں کا امام ہے. آگے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، منطوق قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اللہ اس امامت کو میری ذریت میں رکھ. میں نے توجہ نہیں آپ نے فرمائی. نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم رسول ہے. نبوت اپنی ذریت کے لیے نہیں مانگ رہا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ نبوت نہیں مانگ رہا کہ اللہ نبوت میری ذریت میں رکھ. نبی ہے، نبوت مانگ.
रिसालत मांग, रिसालत रख। का नहीं, वो ओहदा मांगूंगा जो बाकी रहेगा। नबूवत रिसालत खत्म हो जाएगी, इमामत क़यामत तक चलेगी। बारगाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद सलाम। और अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कहा मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। अल्लाह ने क्या रख देता हूँ? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मिलेगी तेरी ज़ुर्रियत को मगर ज़ालिमों को नहीं। मेरे घर में पहले वज़ाहत नहीं कर सका तक की औलाद। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ना चाह रहे, मर्द का सितर नाक से लेकर पिंडली, ऊपर भी नंगा, नीचे नाक से लेकर पिंडली, यहां तक अगर आपका सित्र है, नमाज कबूल है। ये नमाज इसमें पढ़ी जाती है। तर्क औला बता रहा हूं, बेहतर ये है, औला ये है कि पूरा लिबास पहनो। ये बात तो ये सादा मिसाल इससे ज्यादा क्या है भाई? यानी ये शरीयत बता रहा हूं, शरीयत कहती है कि सितर मर्द का है नाक से लेकर पिंडली तक, इतना छुपा हुआ हो, नमाज हो जाती है। अब थक गए हो तो मैं क्या करूं, इससे बड़ा जुमला कोई नहीं। अगर इतने लिबास में नमाज हो जाती है तो मातम क्यों नहीं होता? नमाज हो जाती है। इनको बिलत माशिवा, रुद्दत माशिवा, ये कबूल होगी तो सारे अमाल कबूल है, वो तो कबूल हो रही है। और उन्हीं की कबूल हो रही है जिसका अली इमाम है, हर एक की थोड़ी हो रही है। यहाँ जुमला सुन लें, आपकी मोहब्बत के लिए जुमला करें। हाँ बेहतर है, उसे कह रहे बेहतर है कि पहन ली जाए। और अगर ये आप इतना लिबास भी पहनना चाहते हैं ना तो एक तबलीग करें। उन्होंने अच्छा मुझे मुतवज्जे किया है कि मर्द की नाफ नंगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वाकई उस जज्बे से करना चाहते हैं तो नाफ नंगी नहीं होनी चाहिए। जिसकी नाफ नंगी वो बंदा नंगा है। ये एहतियात करनी है। इस मेरे जुमले से गलत मतलब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने सही कहा। समझ आए? बेहतर है कि पूरा लिबास पहने, लेकिन अगर फिर भी आप जज्बा है तो फिर इतना होना चाहिए। ये है तर्क औला कि पूरा लिबास पहनो, ये बेहतर है, ये औला है। पूरा लिबास पहन के नमाज पढ़ो, ये तर्क औला है। अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में इमामत को रख दे। अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों को नहीं मिलेगी, मैं दूंगा तेरी ज़ुर्रियत को। अल्लाह फिर क्या कहना चाहता है? कि वो मंतूर था, मफ़हूम अली से पूछो। कहा आज तक जितने नबी आए, एक कम 1,24,000 नबी, उनसे तर्के औला होता रहा है। अब जो फातिमा की नस्ल से इमाम होगा उससे तर्के औला भी नहीं। अब इसकी नस्ल से जो भी इमाम होगा, ये इतनी बड़ी मासूमा है,
اس سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے معصوم ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ انبیاء سے بھی افضل ہے، کیونکہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، یہ اتنے بڑے امام ہیں۔ اللہ نے وہیں قلم توڑ کے سب کو بتا دیا کہ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ بھئی آپ توجہ کر گئے، میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں، یہ جتنے پڑھے لکھے آج خاص کر افتخار بھائی، چونکہ علم کا تعلق ٹیچنگ سے ہے، تو پرکار تو آپ جانتے ہو، وہ پڑھاتے رہے اور آپ سارے جانتے ہیں۔ پرکار تو چھوٹے بچوں کو بھی 10ویں تک تو عام چلتی رہتی ہے، وہ ایک دائرہ بناتی، وہ پرکار ایک دائرہ بناتی، ایک لوہے کی اس کی نوک ہوتی ہے جو ایک جگہ ٹکتی ہے، ایک طرف پینسل ہوتی ہے جو دائرہ بناتی ہے۔ اب آپ کی معرفت کا امتحان ہے کہ وہ نوک جہاں ٹکتی ہے اسے کہتے ہیں نقطہ۔ آپ سمجھے نہیں ہیں، نقطے کو آپ نہیں سمجھے ہیں، آپ نقطے کو نہیں سمجھے، کمال ہوگی۔ وہ جو پرکار کا پہلے نوک ٹکتی ہے وہ نقطہ ہے، دائرہ اس کے ارد گرد دائرہ نظر آتا ہے، نقطہ نظر نہیں آتا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا وہ مرکز ہوتا ہے۔ میں آرام سے پڑھوں گا اس کو اور یہ سمجھا کے جانے والی بات ہے۔ دائرہ نظر آ رہا ہے، وہ نقطہ نظر نہیں آتا، ڈاٹ وہ نظر نہیں آتا، چاروں طرف دائرہ نظر آتا ہے۔ عصمت کے لیے اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، اس نقطے کا نام فاطمہ ہے، جو دائرہ چل رہا ہے وہ معصومین ہے۔ وہ نقطہ جو ہے نا نظر نہیں آتا، چاروں طرف دائرہ ہوتا ہے۔ جملہ کہوں اور دائرے 14 ہو سکتے ہیں، نقطہ ایک ہی رہے۔ یہ حاضر کی سمجھ میں گئے، دائرہ جتنا بڑا کر دو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنے اس کو آگے بڑھاتے چلو انہیں دائرے بن جاتے ہیں، نقطہ وہی رہتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، میں بڑے آرام سے جملہ کہوں گا، اتنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہ سمجھا پایا تو میری کوتاہی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ خدا شاید اس نقطے کی طرف اس دائرے کا فاصلہ ایک جیسا، کیا کروں میں پڑھ چکا ہوں، دائرہ جتنا بھی بڑھا دو نا، نقطے کی طرف فاصلہ ایک جیسا ہے۔ ابھی بھی نہ سمجھو تو کیا کہوں، اس لیے رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ فاطمہ کی طرف فاصلہ ایک جیسا ہے، فاصلہ ایک جیسا ہے، یہ نقطہ نظر نہیں آتا۔ اب جملہ کہنے کی اجازت دو بھئی، آج پوری دنیا چل رہی ہے ایک نقطے پہ، ڈاٹ کا۔ دنیا کی نقطے کا نام ہے ڈاٹ، جس پہ دنیا چل رہی ہے، اور عصمت کے نقطے کا نام فاطمہ ہے۔
عصمت ہے، استعداد کا نام فاطمہ ہے جس پہ عصمت چلتی ہے، اور یہ پردے نہیں رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، دنیا دائرے کو دیکھتی، یہ پردے میں رہتا ہمیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے 5 تن پاک جب گنے تو پہلے ہم رسول کو گنتے، ایسے ہی ہے نا، بولو میرے ساتھ یار، گھبرا کر میرا کہا یہ ہے نا، جب تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے 5 تن پاک کون سے ہیں تو ہم پہلے رسول کو گنتے، یہی ہے نا، اور پھر جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن، جناب حسین، یہی ہے نا بھی بولو، یہی ہے نا۔ ہمارے نزدیک 5 تن پاک رسول سے شروع ہوتے ہیں۔ آؤ مل کے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ 5 تن پاک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو وعدوہا وبعلوہا وبنوہا۔ اللہ کہتا ہے ان کو اس نقطے سے لو، آرام سے جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے سکون سے، اس پورے تعارف میں جو اللہ کرا رہا ہے، نام ایک ہی ہے، باقی سب رشتے ہیں۔ بھائی اب میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو وضاحت کیسے کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب کوئی سائل آتا ہے نا تو جناب سیدہ کے در کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا ہے، ایک سائل آیا، سائل نے آ کر سوال کیا، حضور نے جناب سیدہ کے در کی طرف نشاندہی کی، الفاعل خیرہ افضل من الخیر من العمل، جو خیر کی طرف نشاندہی کرتا ہے نا وہ اس خیر سے بہتر ہے۔ حضور نے نشاندہی کی، وہاں جاؤ، تم سوالی ہو، در وہ ہے، جو مانگنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کے مانگو بھائی، تم سائل ہو، در وہ ہے، وہاں جاؤ، وہ در ہے۔ سائل آیا، اس نے سوال کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک گلو بند دیا، وہ لے کر مسجد میں آ گئی، سائل گلو بند لے کے مسجد میں آ گئی، توجہ ہے، گھبراہ نہیں بیٹھے، نہیں میرا گھبراہ جو تھوڑے ہو جائے نا، ایک نعرہ سنا مجھے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اس دروازے کو جا، وہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں، تم تو کیا میں بھی کھڑا، میں بھی اس در پہ جاتا ہوں، جب میں بھی پریشان ہوتا ہوں تو میری بھی تسلی وہیں ہوتی ہے، کیا اس در پہ جا، نگیا در پہ، دق الباب کیا، سوال کیا، جناب سیدہ نے گلوبند نکال کے اس کو دیا، وہ لے کے حضور کی محفل میں آ گیا، جیسی حضور کی محفل میں آیا کہا مجھے گلوبند ملا ہے، عمار یاسر کہتے ہیں میں خریدار، جو خریدار بیٹھے بھی ان سے بات ہو رہی ہے، جناب سیدہ کے در سے خریدار بیٹھے ان سے بات ہو رہی ہے، کہا میں خریدار، کہا کیا دو گے، کہا 200 دینار، 20 دینار 200 درہم، ایک لباس، ایک سواری، ایک غلام۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، عمار یاسر نے قیمت نہیں لگائی، کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، ایک سواری، ایک غلام، 20 درہم، 20 دینار 200 درہم، ایک لباس،
سائل کو مل گئی یہ ساری چیزیں، کہا میری ضرورت ہے درہم و دینار، سواری کی ضرورت ہے گھر پہنچ، اور یعنی ہے لباس کی ضرورت ہے، یہ غلام بھی نہیں چاہیے، یہ بھی رکھ لو، اور یہ اپنے پاس غلام بھی رکھ لو، اور یہ چیزیں میں اپنے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ جناب عمار یاسر نے اس غلام کو رسول کے حوالے کیا اور کہا یہ اب گلو بند کی ضرورت بھی نہیں، یہ اس غلام کو دے دو۔ عبداللہ اگر جس کے لیے میں نے محنت کی، غلام کو جیسی وہ گلو بند دیا، حضور نے کہا جا میری بیٹی کو دے دیا۔ جیسی دے کی آپ دینے کے لیے گیا، دق الباب کیا، غلام آیا، جیسی پکڑا جناب سیدہ نے فوراً اعلان کیا انتا حرن لوجہ اللہ، میری طرف سے آج تو آزاد ہے۔ وہ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کہتی تو نے تعجب کیوں کیا ہے؟ تعجب کیوں کیا ہے؟ کہا اس بات پہ نہیں کہ میں آپ کے در پہ کھڑا ہوں، عجب تو من ہاتھ القلادہ، مجھے تو اس قلادہ پہ اس گلو بند پہ حیرت ہو رہی ہے۔ کہا کیا کہ اس گلو کا بند نے 3 کام کیے ہیں، اطعام جوعانا وعلبس عریانا وعاتق رکبتا، اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، بے لباس کو لباس دیا ہے، اور غلام کو آزاد کیا ہے، ثم رجع الی ربہ سالما، اور پھر اپنے مالک کے پاس صحیح بھی چلا گیا۔ اتنے کام کرنے کے بعد میں تو اس قلادہ پہ تعجب کر رہا ہوں، جس کا گلو بند بھوکوں کو کھانا کھلاتا، بے لباس کو لباس عطا کرتا ہو، جو غلام آزاد کرتا ہو، اس کی بیٹی کبھی اس دربار کبھی اس دربار، چادریں مانگتی ہوئی چلی گئی۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ خدا شاہد ہے، دنیا جب ہمیں کہتی نا روتے کیوں، ان کو چاہیے ہمیں یہ کہیں تم جیتے کیوں، اجر و کمال۔ آفرین کیا درد ہے آپ کے لیے۔ خدا شاہد ہے، روزانہ مسجدوں میں اب اعلان ایک ہی ہوتا ہے، فلاں مر گیا ہے، اس کا جنازہ اتنا بجے۔ واہ بھائی واہ بھائی، جی ہو زندہ ہو۔ ہر مسجد میں اعلان یہی ہوتا ہے۔ میں نے آج اس کے علاوہ کوئی اعلان خوشی کا تو سنا نہیں۔ اتنے بجے جنازہ ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں،
سارے مل کے کہو کاش یہ موقع ہوتا علی بھی اعلان کرتے لوگو حسین کی اماں مر گئی ہے، زہرا دنیا سے چلی گئی ہے، مجھے تسلی دینے والی دنیا سے چلی گئی۔ یہ اعلان تو مدینہ میں بھی ہو جاتا ہے۔ خدا شاید ہے بڑی دکھی ہے رسول کی بیٹی، بڑی دکھی۔ ایک دن کہتی علی علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام واہ 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 علی میں نے سنا ہے تجھے لوگ سلام نہیں کرتے، کہا سیدہ بات آگے بڑھ گئی ہے، سلام میں کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے، وہ لوگوں کا منہ دیکھتا رہتا ہوں، میں وہی علی جس کو رسول کندھوں پہ اٹھا کے بترایا کرتا تھا، آج میں سلام کرتا۔ کائنات کا مظلوم ترین انسان علی، توجہ نہیں کیا آپ نے، کائنات کا مظلوم ترین انسان علی۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ جناب حسین سے بھی زیادہ مظلوم علی نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ کائنات کا مظلوم ترین انسان علی، حسین سے بھی زیادہ مظلوم علی، اگر آپ سمجھ جائیں تو اس سے بڑا مسائل ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ حسین نے کسی زوجہ کا زخمی پہلو نہیں دیکھا۔ علی کی چیخ نکلتی جب اسے دیتے ہوئے کہتے سیدہ تو نے دل چھپائے رکھے، کہیں میرا دل چھوٹا نہ ہو، تیرا زخمی پہلو تو نے چہرے کا زخم چھپا کر رکھا مجھ سے۔ بھائی دیو سوائے میں سیدہ کہ کوئی نام دیکھو، جولیاں بھر کے جاوے یہ دامن پھیلا کے بیٹھا کرو، جب حیا نکلتی ہے نا سیدہ بڑی کریمہ ہے وہ دیتی ہے۔ ایک جملہ بڑے آرام سے ایک اور کہہ لیتا ہوں، جناب سیدہ کو خرمے ملنے کا دکھ نہیں تھا، فتح ملنے کا دکھ نہیں تھا، پتہ کیا دکھ تھا؟ اگر ماتم کرنا ہے تو اس سے بڑا جملہ کہیے، جب دربار سے خالی آئیے نا، علی نے دیکھا ہے کہ بال تو سفید ہو گئے، اس دیوار کا سہارا اس دیوار کا سہارا، سارے لے کر چلتی آگے بڑھ رہی ہے، 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہوگی، سارے لے کر آگے چلتی ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے استقبال کر کے کہا سیدہ حق مل گیا، حق میرا ماتم کرنا تو جملہ سننا بھی، اس سے بڑا دکھ کوئی بی بی نے خود اپنا دکھ بیان کیا ہے کہ سیدہ حق مل گیا، حسین کی ماں حق مل گیا، زینب کی اماں حق مل گیا، اور کلثوم کی اماں حق مل گیا۔ جناب سید ایک کہتی علی جس کا تیرے جیسا بہادر شوہر زندہ ہو اس کو بڑے دربار میں جھوٹا کہا جائے، علی مجھے جھوٹا کہا گیا ہے، میں آیت تطہیر کی وارث ہوں، دربار میں مجھے لوگ جھوٹا کہتے رہے۔ واہ بھائی زندہ رہو، سلامت رہو کہ عبادت
بعد بھی آپ نے عبادت کر لی ہے، میری توقع سے زیادہ آپ نے گریہ کیا ہے، مطالبہ نہیں جملہ سننا، مجھے بڑے دربار میں جھوٹا کہا گیا ہے۔ ایک دم علی نے جلدی سے جو تلوار لٹکی تھی نا اس کے دستے میں ہاتھ ڈال کے تلوار پھینک دیا، رسول کی بیٹی کھڑے رہنا، رسول کی بیٹی یہیں رکے رہنا، علی کے بازوؤں میں ابھی بھی دم ہے، علی کے بازوؤں میں ابھی دم ہے، میں ابھی تیرا حق لے کے آتا ہوں، ابھی تیرا حق لے کے تو یہی رکے رہنا۔ ایک قدم جو اٹھایا مؤذن نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، پرنکہ علی کہتے ہیں سیدہ تیرا حق آ جائے گا، مگر آج کے بعد تیرے بابے کا نام اذان میں نہیں رہے گا۔ جلدی سے دامن پکڑ کے کہتی علی نہ جا، علی نہ جا، میرا حق جاتا ہے جائے، مگر میرے بابے کا نام۔ زندہ رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، وہ زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی نہ تھکو۔ جناب سیدہ کے غم میں رونے والوں، یہ دکھی دن ہے، یہ عاشور سے کم دن نہیں ہے۔ کل جنازہ اٹھے گا اسی، ہر جگہ سے، کئی جگہ سے، پوری دنیا میں جنازے اٹھے گئے، سارے کہیں گے بی بی تیرا جنازہ اٹھانے والی مستورات موجود ہے، ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں تیرا جنازہ اٹھانے والے، لیکن بی بی کبھی کربلا میں نظر کر لو، تیرا حسین تپتی ریت پہ بے گولو کفن پڑا ہوا ہے، سکینہ پکار کے کہتی ہے یا جفار ہم سو کے یا حبیب ہم کو تیرا عطشان، گھوڑے میرے بابا کو کسی نے پانی۔ زندہ رہو، وہ بھی مدرسہ وہاں پہ۔ آخری جملے سن لیں، بی بی کا بیان سناؤں گا آپ کو، بی بی کا نو سناؤں گا آپ کو، بی بی کا تیار میں کیوں، بی بی کا بیان سناؤں نا، ماتمی تیار۔ جب علی نے کہا نا سیدہ مدینے والے کہتے ہیں یا دن کرو یا رات کرو، ٹائم ایک مقرر کر، ٹائم دو نہیں ہونے چاہیے، ایک مقرر کر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھ رہا ہوں، سیدہ اونچی نہیں روتی تھی کہ میری آواز غیر نہ سنے، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، سیدہ بعد میں اونچی روئی ہیں جب کربلا ہوا۔ آج بھی واقعہ موجود ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تو میری جان کو روتے کیوں نہیں؟ کہ مولا اتنا رویا نماز بھیج گیا، یہ دیکھو اتنا رویا ہے۔ اور ایک ذہن میں رکھیے گا، انتھے کو آنسو نہیں آتے، ابو بصیر انتھا ہے لیکن علی اور حسین کی محبت اتنی ہے، جناب سیدہ کی محبت اتنی ہے کہ اس انتھے کو بھی آنسو آتے ہیں۔ جو محبت سے سننے ان کے لیے جملہ کرو، آخری جملہ کہہ کے اجازت دیتا ہوں۔ کہا کہ ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا اتنا رومال بھیج گیا، کہ نہیں اس طرح رو جس طرح میری دادی جنت میں ہو رہی ہے۔ کہ مولا تیری دادی کیسے ہو رہی ہے؟ کہ ایک ہاتھ گرے بان پہ ایک ہاتھ سر پہ مار کے کہتی ہائے میرا حسین، ہائے میرا اکبر، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ اجو کو من لباب میں اونچی روئی ہے، لیکن مدینے میں جب روتی تھی نا چھپ کے روتی تھی، اور ایک دن نہیں روئی، تاریخ کہتی یا 75 دن یا 95 دن روتی رہی، اتنے دن روئی اپنے بابا کو۔ کہانی ایک وقت مقرر گئے، یا رات یا دن۔ جناب سیدہ نے نوحہ پڑھا، علی صبر تو حق کی، غصب تو حق کی صبر تو، انہوں نے میرا حق چھین لیا، میں صبر کر گئی۔ اگلا جملہ سنیں گے، کسرت ازلائی
सबर तो इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ दी, मैं सबर कर ली। जो मातमी बैठे जुमला सुनना रो कर कहती है का तो लोग मोहसिनन